रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्वी प्रोग्राम मेहमान खुदा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 7 रमज़ानुल मुबारक है, 29 मार्च है और बुध का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। जो भी लहज़ात और बेहतरीन सातें आप जो है वो इस माह के अंदर गुजार रहे हैं, उसकी जो बरक़ात है, उसकी जो फीज़ व बरक़ात है, उसके ऊपर मुस्तकिल जो है वो गुफ्तगू हो रही है। और अपने सिलसिले को जहाँ पे कल हमने रोका था वहीं से दोबारा मुतसिल करेंगे। उसके बाद बात करने के लिए हमारे साथ आपकी हरदिल अज़ीज़ शख्सियत जनाब मौलाना मिर्ज़ा अस्करी साहब कुवैत से हमारे साथ मौजूद है। क़िबला आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको भी आपकी खिदमत में भी तमाम नाज़रीन की खिदमत में मेरा फिर एक बार दोबारा मुजद्दद सलाम है और अर्ज़ अदब है। इंशाअल्लाह बारका खुदा में दुआ कि खुदा आप तमाम हज़रात की तौफ़ीक़ात में रुज़क़ में इज़ाफ़ा करे और इस माह के तोशे से बहरमंद होने की हम सबको तौफ़ीक़ और फैज़ इनायत फरमाए इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, थोड़ी सी तवीली गुफ्तगू के साथ हमेशा की तरह जो है वो प्रोग्राम में बात आगे बढ़ाएंगे। इबादत में शौक़ और इश्तियाक़ का क्या मफ़हूम है, क्योंकि हमारा आज का मौजू भी जो है वो शौक़ व इश्तियाक़ व बंदगी रहेगा। तो सबसे पहले इसकी थोड़ी सी तवीली गुफ्तगू के साथ इस मौजू को खोल लेते हैं क़िबला, फिर आगे मुख्तलिफ जहतों पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अम्मा बाद। इस माह में बारगाह खुदा में दुआ है फिर एक बार कि खुदाया हमें अपनी बंदगी और अपने खुशनूदी के रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए इंशाअल्लाह। तमाम नाज़रीन जहाँ भी हैं दुनिया में, जहाँ भी देख रहे हैं, वो खुश व आबाद रहें इंशाअल्लाह और अल्लाह के हिफ़्ज़ व अमान में रहें इंशाअल्लाह। हमारा इस माह का हदिया अल्लाह की बारगाह से हमें हमारे इमाम वली नेमत हज़रत हुज्जत का ज़ुहूर हो इंशाअल्लाह और आइंदा माह मुबारक रमज़ान उन्हीं के साये में और उन्हीं की सरपरस्ती में हमारा गुज़रे। मैंने अर्ज़ किया था आपकी खिदमत में इब्तिदा में भी, देखिए माह मुबारक रमज़ान एक इलाही फ़ुर्सत है और एक अतिया है खुदा का और एक नेमत है खुदा की। तो ये महीना इस माह में खुदा ये चाहता है कि इंसान बन जाए। इंसान जो है वो गोया अपनी हदों से निकला हुआ इंसान फिर से अपनी हदों के अंदर वापस आ जाए। इंसान अपनी अज़मत को पहचान ले, इंसान अपनी क़ीमत को पहचान ले, इंसान अपने और अपने खुदा के दरमियान के फ़ासलों को ख़त्म कर दे और वो हदें जो बीच में आ गई उन हदों को तोड़ दे और अपने खुदा से आशना हो जाए। खुद आशना और खुदा आशना हो जाए इंसान। ये इस माह मुबारक रमज़ान का असल ऑब्जेक्टिव है। इस माह मुबारक रमज़ान का असल हदफ ये है। वो कुरान मजीद की एक आयत है, लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को करामत बख्शी। हमने इंसान को यानी जनाब आदम की औलाद को हमने इज़्ज़त व शरफ़ व करामत बख्शा। खूब ये इज़्ज़त व शरफ़ व करामत जो अल्लाह ने इंसान को दिया है इस माह में, ये अल्लाह ने ये सारा एहतमाम इसलिए किया है कि ताकि इंसान उस करम को हासिल कर, वो करामत को हासिल कर ले, वो इज़्ज़त को हासिल कर ले। तो इसके लिए अब तक की जो गुफ्तगू हुई, कल तक की गुफ्तगू में अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि ये माह आम तौर से माह बंदगी कहा जाता है, माह इताअत कहा जाता है और माह आमाल कहा जाता है। लेकिन मैं थोड़ा-सा इसकी ताबीर में थोड़ा-सा तसर्रुफ़ करना चाहूँगा कि यकीनन ये माह बंदगी, माह इताअत और माह आमाल व फ़राइज़ है, लेकिन उससे क़ब्ल ये माह मारिफ़त है। ये माह शनाख्त खुदा है। ये माह वो महीना है कि जिसमें इंसान खुदा से आशना हो जाए। ये माह वो महीना है कि जिसमें इंसान अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी नफ़्सक, खुदाया मुझे तू अपनी ज़ात की मारिफ़त अता कर दे। ठीक है, इंसान को अगर अल्लाह की ज़ात की मारिफ़त हो जाएगी तो फिर रसूल की मारिफ़त भी सही हो जाएगी, फिर वली खुदा की भी मारिफ़त सही हो जाएगी। बिल्कुल मारिफ़त का तसलसल जो है, तो मैंने जैसे कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, नाज़रीन ने तवज्जो की होगी कि इस माह में आप इस ज़िंदगी के 1 साल को अगर मख़सूस कर दें और 1 महीने को अगर मख़सूस कर दें मारिफ़त खुदा से, तो फिर इंशाअल्लाह पूरी उम्र ये तोशा आपके लिए रहेगा। कैसे आप देखें, जो सरकारी मुलाज़िम होते हैं या किसी कंपनी में कोई जॉब करता है तो उसको वन टाइम ट्रेनिंग देते हैं जो उसके लिए लाइफ टाइम जो है क्या नाम है अचीवमेंट के लिए ज़रूरी और काफ़ी होता है।
تو یہی حال ہے. اگر ہم اس ایک ماہ میں ہم سب سے زیادہ فوکس، سب سے زیادہ توجہ جو ہے وہ اللہ کی معرفت اور اس کو پہچاننے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں میں مقدمتاً عرض کر رہا ہوں، ناظرین بھی اس کی طرف توجہ کریں گے. آپ دیکھیں دعائے افتتاح، دعائے افتتاح کے 3 سیکشن ہیں. اس کا تعارف بہت ضروری ہے. دعائے افتتاح کو یقیناً میں گزارش کروں گا کہ ناظرین اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں. اس میں 3 سیکشن ہیں، بلکہ یوں کہیں ہم 4 سیکشن ہیں. سب سے پہلا سیکشن جو ہے، جو سب سے زیادہ طولانی ہے دعائے افتتاح کا، وہ اللہ کی حمد و ثنا کا سیکشن ہے. اس میں امام سجاد علیہ السلام معصوم علیہ السلام نے یعنی صرف خدا کی عظمتوں کا مثلا اعلان کیا ہے، صرف خدا کی جو ہے وہ یعنی خدا کے صفات و کمالات کا، اس کی کبریائی کا، اس کی قدرت کا، اس کے جلال کا، اس کی عظمت کا، وہ تمام. اس کے بعد نہ صرف یہ اس کی جلال و عظمت و اس کی کبریائی کا، بلکہ اس کے احسانات کا. مثال کے طور پہ ایک جملہ ہے، واقعاً اگر انسان اس کو سمجھ لے، یعنی معصومین تو اس جملے کو پڑھ کے وجد میں آ جاتے تھے. معصومین کی کیفیت کیا ہوتی تھی، میں گویا ایک زبان حال عرض کر رہا ہوں، میں تاریخ نقل نہیں کر رہا ہوں. معصومین کی سیرت اور ان کے اخلاق و مزاج سے اندازہ ہوتا ہے. یہ جملہ جب بھی پڑھتے تھے معصومین وجد میں آ جاتے تھے. مثال کے طور پہ تتحبب الی واتبغض الیک، یعنی خدایا اتنی عظمتیں مثال کے طور پہ اللہ کی بیان کرنے کے بعد تتحبب الی واتبغض الیک، عجیب جملہ ہے. خدایا تو مجھ سے مستقل محبت کرتا ہے، تو مجھے مستقل چاہتا ہے، تو مجھے کیا نام بہت لائک کرتا ہے. واتبغض الیک، اور میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں، میں تیری محبت کی قدر نہیں کر پا رہا ہوں. آپ دیکھیں دعائے افتتاح میں، یعنی آپ شروع سے پہلا سیکشن اس کا اللہ کی عظمتوں کا اعلان، اللہ کے صفات و کمالات کا اعلان، اللہ کی آپ کی خدمت میں عرض کریں فضائل و کرامات کا اعلان، اللہ کے صفات حسنہ کا اعلان. اس کے بعد اللہ کے احسانات کا اعلان. یہ صرف اور صرف خدا سے گفتگو ہے. اس کے بعد دوسرا سیکشن جو ہے وہ نبی خدا پہ درود و سلام ہے. نبی خدا پہ درود و سلام کے بعد جو ہے تیسرا سیکشن جو ہے وہ ائمہ معصومین علیہم السلام پہ درود و سلام ہے. اور چوتھا سیکشن جو ہے آپ دیکھیں، چوتھے سیکشن میں جو دعا کا حصہ ہے اس میں پھر حضرت حجت کے لیے دعا ہے، پھر امام زمانہ کے لیے دعا ہے، پھر امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا ہے، پھر غیبت میں جو ہماری حالتیں اور ہماری کیفیت ہے اس سلسلے میں دعا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ابھی پہلے سیکشن کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ انسان کے اندر عبادت و بندگی میں شوق و اشتیاق کب آئے گا؟ جب وہ پہلے مرحلے میں دعا افتتاح کے اگر مضبوط ہو جائے، ثابت قدم ہو جائے. اس کے مزید راستوں کو ذرا سا تھوڑا سا اور روشن فرما مفہوم جی کے ہاں، ساتھ میں ساتھ. بالکل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ شوق و بندگی کا میں ایک لفظ میں بات، شوق یعنی کیا نام ہے، انسان کے دل میں ایک رغبت سی ہو، انسان کے دل میں ایک چاہت سی ہو. ایک مرتبہ انسان سم ٹائم وی لائک سم تھنگ، ہم کسی چیز کو پسند کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ ہم ڈیسپریٹ نہیں ہیں اس سلسلے میں، ہم بہت زیادہ جو ہمارے دل میں وہ ولہ نہیں پائی جاتی ہے. شوق کہتے ہیں ڈیسپریشن کو کسی چیز سے ریلیٹڈ، شوق کہتے ہیں کسی چیز کی یعنی اتنی عمیق چاہت ہو کہ انسان اپنا سب کچھ اس کے لیے چھوڑنے کو تیار ہو. میں ایک ایگزامپل دوں آپ کو، یعنی ہمیں سب کچھ چھوڑنے کو اللہ نے، یعنی یہ سب کچھ چھوڑنے کی جو بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنا جینا چھوڑ دیں، کھانا چھوڑ دیں، پینا چھوڑ دیں. میں اکثر یہ مثال دی، میں پھر دے دوں. مولا کائنات کے زمانے میں آپ کا ایک چاہنے والا تھا کہ جس کے دل میں شوق خدا آیا، اللہ کی محبت آئی. مولا اس کے بھائی کی عیادت کے لیے گئے تھے، وہ بیمار تھا، تو اس کو نصیحت کی مولا نے کہ تجھے اللہ نے اتنا بڑا گھر دیا ہے تو اس سے جو ہے گویا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس دنیا سے اپنی آخرت کو آباد کر سکتا ہے. تو اس کی نصیحت سن کے جو ہے، مولا کی نصیحت سن کے وہ شخص کہتا ہے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ مولا میرے بھائی کو بھی نصیحت کر دیجیے، وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کے شوق و اشتیاق میں، یہ امپورٹنٹ ہے مقطع، شوق و اشتیاق میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کے چلا گیا، اپنی بیوی کو اس نے چھوڑ دیا، اپنا گھر چھوڑ دیا، بزنس چھوڑ دیا، دکان بند کر دی ہے، بچوں سے کوئی ربط نہیں ہے، ہمیشہ جو ہے وہ صحرا میں بیٹھا رہتا ہے ایک معمولی سی جھوپڑی میں، اور وہاں اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے اور سجدے میں رہتا ہے. ٹھیک ہے، مولا نے کہا اس کو بلاؤ. بلایا جب اس کو،
یعنی میں شوق کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. مس انٹرپریٹیشن جو ہے اکثر تعبیروں میں وہ انسان کی غلط فہمی کا دین سے متعلق سبب ہوتا ہے اور نتیجے میں پھر الٹیمیٹلی انسان آہستہ آہستہ دین سے دور ہونے لگتا ہے. تو ہمیں اتنا پریکٹیکلی چیزوں کو اتنا مثبت طریقے سے اس کو سمجھنا ہے تاکہ ہماری اندر وہ اٹریکشن اس کا برقرار رہے. مولا کے پاس جیسے وہ آتا ہے مولا کہتے ہیں یا عدو نفسک، اے اپنے نفس کا دشمن، اے اپنے آپ کا دشمن. کیا مطلب عدو نفسک، اے اپنے آپ کا دشمن؟ اب وہ سوال جواب گویا میں وہ حالات کے مطابق من وان الفاظ نقل نہیں کر رہا ہوں. گویا مولا کیا ہو گیا، میں نے کیا غلطی کر دی؟ تو مولا فرماتے ہیں پھر گویا کہ تو چاہتا ہے اس طرح صحرا نشینی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے تو خدا تک پہنچ جائے گا. ایسا ہرگز نہیں. کہنے کا مقصد سوری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا سے شوق کا مطلب یہ، خدا سے لگاؤ کا مطلب یہ کہ انسان ہر چیز کے ترک کرنے کا نہیں ہے مفہوم اس کا. یہ نہیں ہے خدا سے شوق اور خدا سے لگاؤ کا مطلب یہ کہ انسان خدا کا اگر عاشق ہو گیا ہے، ڈسپریشن اگر اس کے اندر ہے، چیز کو چھوڑ دے، اپنی بیوی کو چھوڑ دے، اپنا بزنس چھوڑ دے. ہرگز ایسا نہیں ہے. بلکہ انسان جو ہے خدا سے شوق کا مطلب یہ کہ اس کے بچے، اس کا بزنس، اس کو خدا سے، اس کے معشوق سے دور نہ کرے. انسان جب اپنی اولاد سے، قرآن مجید میں دیکھیے ایک جگہ اللہ نے بہت اچھی تعبیر استعمال کی ہے، یہ محسوس تعبیر ہے، ملموس تعبیر ہے حج کے لیے کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. کہ جب تم اپنے مناسک کام دے دو حج کے تو پھر اس کے بعد اللہ کو یاد رکھو، بھول نہ جاؤ. جیسے تم اپنے ماں باپ یا ماں باپ سے زیادہ شدید. آپ دیکھیں کرتا ہے لیکن ان تمام چیزوں میں وہ اپنے والدین کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو، اپنی بیوی بچوں کو بھولتا تھوڑی ہے. ٹھیک ہے. بہت غیر متوازن افراد وہ ہوں گے کہ جو کام کے چکر میں اپنے گھر والوں کو بھول جائیں. ٹھیک ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا. تو خوب انسان کام بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے اور اپنے بچوں کو بھی یاد رکھتا ہے، ان سے بھی لگا ہوا ہے، ان بیوی بچوں سے، والدین سے، سبوں سے. یہ کیا ہے یعنی جب انسان کا عشق، انسان کا پیشن، انسان کا ڈسپریشن اگر کوئی چیز ہو، انسان کے اندر اگر انتہائی شوق و رغبت اگر کسی چیز سے متعلق ہو، اس کا مفہوم صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز پھر دوسری چیز کے مستقل لگاؤ سے انسان کو روکے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دوسری چیزوں کو وہ بھول جائے. تم خدا سے لگاؤ رکھو لیکن اپنے والدین کو نہ بھولو. تم خدا سے لگاؤ رکھو لیکن اپنی اولاد کو نہ بھولو. تم خدا سے لگاؤ رکھو لیکن اپنے بزنس کو نہ بھولو. تم خدا سے لگاؤ رکھو لیکن اپنے کیا نام ہے گھر بار، اپنے متعلقین، اپنے رشتہ داروں کو نہ بھولو. تو شوق کا مطلب کیا؟ شوق کا مطلب یہ کہ انسان ہر لمحہ اپنے معشوق اور اپنے محبوب کو خوش کرنے کی تلاش میں رہے اور ہر وہ چیز کہ جو اس کے معشوق اور اس کے محبوب کو اس سے دور کر دے، اس کے یعنی ہر وہ چیز جو اس کے معشوق سے اس کو دور کرے، انسان اس سے خود کو بچائے. میں آپ کو کیا نام ہے 12 اس سلسلے میں اگزامپل دی. آپ دیکھیں کہ کوفے میں، آپ دیکھیں کوفے کی بہت اچھی سامنے کی یہ پریکٹیکل مثال ہے. امام حسین علیہ السلام کے جانثاروں نے جو ہے وہ بہترین مثال قیامت تک کے لیے قائم کی. کوفے میں گویا بلانے والے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھنے والے بڑی تعداد میں تھے. ٹھیک ہے، لیکن شوق و اشتیاق بہت کم لوگوں میں تھا. شوق و رغبت یعنی کیا؟ بلایا تھا لیکن جب سفیر امام حسین علیہ السلام پہنچے تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کسی کی بیوی اس کو لے کے چلی گئی، کہیں اولاد کی محبت انسان کو، کہیں مرنے کا خوف انسان کو لے کے چلا گیا. ٹھیک ہے. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ حبیب ابن مذاہب جیسی شخصیت ہیں جو فرض کیجئے اپنا سب کچھ چھوڑ کے، یعنی معشوق کے عشق میں سب کچھ چھوڑ کے یعنی اپنے معشوق کو خوش کرنے کے لیے بہت کم لوگ. تو انسان یہ شوق و اشتیاق کا مطلب یہ کہ ایسی رغبت، ایسی اشتیاق کہ جو انسان کو اپنے معشوق سے غافل نہ کرے. اچھا، انسان کہیں بھی رہے، کس حال میں بھی رہے. مگر مدینے نے یثرب نے تو رسول اللہ کا دور دیکھا تھا، تو وہاں سے لوگوں کو رغبت کیوں نہیں ہوئی؟ کوفہ تو پھر دور تھا. دیکھیں آپ کی وہاں سے کتنے امام حسین وہاں سے علیہ السلام کے وہاں سے انسان آئے نہیں.
حسین نے جو ایک جملے کے ذریعے ایک بنیادی مدینے کی جو بہت بڑی کمی ہے، جس دور میں بھی یہ کمی ہوگی وہاں یہی حالات ہوں گے. امام حسین جب نکلے تو آپ نے کئی جگہ پہ راستوں میں خطبے دیے، اس میں ایک جملہ آپ کا یہ بھی تھا، فینا بادلن مہجتہ، من کان بادلن فینا مہجتہ فلیرحل معنا. ایک، جو کوئی بھی میری راہ میں خون اپنا بہانا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ آئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے بعض جگہ کہا کہ مثلا جو فرض کریے کیا نام ہے خدا کی راہ میں نکلنا چاہتا ہے میرے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ میرے ساتھ آ جائے. انہوں نے دیا ہمارے ساتھ آنے والوں کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کے دل میں محبت ہو. اس سے اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ مدینے کے حالات کیا تھے. مدینے میں نماز تھی، روزہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن شوق عشق خدا نہیں تھا. محبت خدا، اگر محبت خدا ہوتی تو خدا کا دین بھی عزیز ہوتا، خدا کی کتاب بھی عزیز ہوتی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کسی پرسنل ایجنڈے پہ تھوڑی آپ نے قیام کیا تھا. آپ نے جو ہے سنت رسول کے لیے قیام کیا تھا، آپ نے دین خدا کے لیے قیام کیا تھا. وہاں لوگوں کو کیونکہ وہاں کمی، اب آپ محسوس کیے مدینے کی بیماری کیا تھی. مدینے کی بیماری جو ہے وہ بوڑھا ہونا اور یہ ہونا، یہ سب ایکسکیوز نہیں تھے مدینے کے. مدینے کی سب سے بڑی بیماری تھی اللہ سے غفلت. خدا کا عشق لوگوں کے دلوں میں ٹھنڈا ہو گیا تھا. یہی مدینہ تھا کہ جہاں لوگوں کے دلوں میں خدا کا عشق تھا تو حنظلہ غسیل الملائکہ جیسی شخصیتیں جو ہیں آپ کی خدمت میں عرض کریں، شب کو شادی ہوئی، شب زفاف ہوا، صبح ابھی غسل بھی نہ کر پائے، رسول خدا کے حکم سے نقارہ بجا اور آپ چلے گئے جنگ میں. جب شہادت کے بعد جو ہے جنگ احد میں پوچھا گیا کہ سارے جنازے مل رہے ایک جوان کا نہیں مل رہا، تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ فرشتے جو ہے اس جوان کے جنازے کو لے کر گئے ہیں غسل دینے کے لیے. تب سے ان کا لقب مشہور ہوا حنظلہ غسیل الملائکہ. تو یہ عشق تھا. 313 جو ہے وہ مثال کے طور پہ 1000 کے مقابل میں کھجور کی ٹہنیاں لے کے ہاتھ میں کھڑے ہو گئے اور مقابلہ کر رہے تھے. یہ عشق تھا. تو مدینے میں جو کمی تھی، شوق خدا جو ہے وہ انسان کو صرف ایک کام پہ آمادہ کرتا ہے. شوق محبت خدا، اس جملے کی طرف توجہ کیجیے گا. محبت خدا انسان کو نہ غافل بناتی ہے، محبت خدا نہ انسان کو باغی بناتی ہے، محبت خدا نہ انسان کو خشک اور یعنی مثلا کیا نام ہے خشک اور گویا سوکھا عابد، ہرگز نہیں. محبت خدا ایسی نہیں ہے. محبت خدا کا جو ہے اصل تقاضا کیا ہوتا ہے کہ جو ضرورت ہے جس فریضے کی، محبت خدا انسان کو اس فریضے کی ادائیگی پہ آمادہ کرتی ہے. صحیح. اچھا، حضور قلب کی اگر بات کریں، اگر حضور قلب کی بات کریں تو حضور قلب کے کیا معنی ہیں، اس پر پھر روشنی ڈالیں. ہاں، اب اسی چیز کی طرف میں لانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے آپ نے ہماری بات کی کہ محبت خدا، یہ شوق ہو، اشتیاق خدا جو ہے، اس کے راستے کیا؟ اس کا سب سے پہلا راستہ جو ہے وہ انسان کا حضور قلب ہے. انسان کے یعنی قلب کو جو ہے وہ قلب کا اتصال جو ہے بہت ضروری ہے. قلب کا مثال میں ایک چھوٹی سی بات کہوں آپ سے. دیکھیں انسان جب کسی سے گفتگو کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور فرض کیجئے جس سے بات کر رہا ہے وہ بھی مثلا دلچسپ انسان ہو اور اچھی باتیں کر رہا ہو، انسان کب مثلا اس سے گفتگو میں محو ہو جاتا ہے؟ اس وقت محو ہوتا ہے کہ جب پوری توجہ اور فل کنسنٹریشن کے ساتھ الفاظ، مفاہیم اور پورے ذہنی حضور کے ساتھ جو ہے وہ ذہنی آمادگی کے ساتھ اور کیا نام ہے ذہنی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ اس سے گفتگو کرتا ہے. جب ایسا ہوتا ہے تو انسان مستقل اسی کو سنتا رہتا ہے، مستقل اسی کی طرف توجہ کرتا ہے. یہ اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ اس کیفیت کو حضور قلب کہتے ہیں. میں آپ کو مثال دوں کہ آپ دیکھیں نماز جو ہے، نماز ہم پڑھتے ہیں خود. نماز اکثر ہماری، میں اپنے بارے میں بات کروں، میں سب کے لیے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے، کیونکہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہماری توجہات جو ہے وہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، ٹائم پہ پڑھ رہے ہیں، بل وقت پڑھ رہے ہیں، لیکن ہماری توجہات مرکوز نہیں ہو پاتی ہے، مستقر نہیں ہو پاتی، ہم کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں اس بارگاہ میں کہ جس بارگاہ میں ہم کھڑے ہوئے ہیں. آتے میں نے آپ کو مثال دی تھی کچھ دن 2 دن پہلے کی پروگرام میں کہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بعض بزرگ علماء کی سیرت میں پایا جاتا ہے جب وہ آخری سجدے میں جاتے تھے یا تشہد میں جاتے تھے تو وہ گریہ کرنے لگتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ گریہ کون سا گریہ تھا؟ اس کی مثال دی تھی. یہ گریہ وہ گریہ ہے کہ جیسے ایک بچہ کہیں گیا ہو کسی ایسی جگہ جو اسے پسند آ گئی ہو، اور جب اسے واپس آنے کو کہا جا رہا ہے تو اس کا دل نہیں چاہ رہا ہے.
دل میں جا آپ صحیح نے دیکھا ہوگا پارک لے جائیں بچے کو، پارک میں ٹہل رہا ہے بچہ، اب وہ آپ اس سے کہیں چلو بیٹا ناؤ اٹس ٹائم اوور، تو بچہ کہتا ہے نہیں نہیں مجھے ابھی نہیں جانا، آپ آسانی لے سے کر نہیں آئے مانتا زبردستی، وہ بالکل رونے لگے، نہیں بالکل مانتا. صحیح یہ کیا ہے؟ بیکاز ہی از اٹریکٹڈ، وہ جو ہے وہ جذب ہو گیا ہے، اس پارک کی رعنائی نے اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیا، اپنی طرف کھینچ لیا ہے. یہی حال ہوتا ہے ان علماء بزرگ کا. یا مثال کے طور پہ معصومین کی سیرت میں جب سجدے میں آپ گریا کرتے ہیں کہ جب وہ مثال کے طور پہ نماز کا آخری لمحہ آیا تو اب وہ پریشان ہونے لگتے ہیں کہ میں اپنے باہر خدا کی بارگاہ اور اس کے حضور سے جا رہا ہوں، میں دور ہو رہا ہوں. کتنے حسین لمحات تھے. یہ کب ہوتا ہے انسان کو؟ یہ ہر ایک کے ساتھ، میرے ساتھ نہیں ہوتا، ہر ایک کے ساتھ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان پوری طرح سے سوائے معشوق کے اس کو کوئی نظر نہ آئے. اور یہ بہت سمپل ہے، اس کے لیے بہت زیادہ ہمیں آیت اللہ، بہت زیادہ عارف اور بہت زیادہ جو ہے مشاق بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں اکثر کوشش کرتا ہوں گفتگو ہماری ایسی ہو جو گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق ہو، لوگ اس پہ پریکٹیکلی عمل کر سکیں. بس اس کے لیے بے آپ شک کو کیا کرنا ہے؟ نسخہ کیا ہے؟ نسخہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جو بول رہے ہیں اس ان الفاظ کے ترجمے کی طرف توجہ کریں. آپ کو اس کا مفہوم اور معنی معلوم ہونا چاہیے. ایک دوسری بات، جس کے سامنے آپ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں اس کو آپ پہچان لیجیے اچھے سے، مکمل طور پہ. آپ جو ہے وہ یعنی آپ کے سامنے اس کی کیفیت، اس کی عظمت ہو آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. اکثر جو ہے وہ آپ دیکھیے رسول خدا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو آپ کے حضور میں اس قدر جو ہے وہ کیا نام ہے خود کو حقیر و ذلیل سمجھتے تھے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو آپ کے سامنے آ کے سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے تھے. کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ ان کا ادب اس کمال پہ تھا کہ کبھی رسول خدا کی بارگاہ میں زبان نہیں کھولتے تھے. کچھ لوگ رسول خدا کی علیہ باللہ توہین کرتے تھے اور خود کو ایمان کا دعوے دار بھی کہتے تھے. تو یہ کیسے ہوتا تھا؟ یہ کیوں ہوتا تھا؟ جو لوگ مثال کے طور پہ احترام و ادب میں خاموش کھڑے رہتے تھے یا رسول کے آگے تواضع کرتے تھے، تو ان کی پہچان صرف یہ تھی اور ان کا کمال یہ تھا کہ وہ رسول کی عظمت کو پہچانتے تھے. تو جس کی بارگاہ میں کھڑا ہے اس کو نہ صرف یہ کہ وہ خدا ہے، خالق ہے، بنانے والا ہے، نہیں، بلکہ اس کے تمام کمالات کو انسان سمجھ کر اپنے دل میں اس احساس کو بیدار کرے کہ ہم کس خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. ہم اس خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں جو اس بے کائنات کا شک خالق ہے، اس کائنات کا مالک ہے. ہم اس خدا مالک کی ہے بارگاہ میں کھڑے ہیں کہ جس نے ہمارے قلب کو دھڑکن دی ہے. ہم اس خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں کہ جس نے ہماری زبان کو گویائی دی، ہماری آنکھوں کو بینائی دی، ہمارے مثال کے طور پہ وجود میں خون کی روانی عطا کی، ہمارے اچھا مغز میں حرکت ہے. اسی حضور قلب کے راستوں کو، اس کی طریق کو روشن فرمائے ذرا تھوڑا سا اس پہ. جی ہاں، میں اسی طرف آپ کو لے کر آنا چاہ رہا ہوں. تو انسان جو ہے حضور قلب کا پہلا اسٹیپ میں عرض کرتا چلوں، پہلا اسٹیپ حضور قلب کا کیسے آئے گا کہ آپ نماز میں جب کھڑے ہوں تو آپ الفاظ و معنی کی طرف توجہ کریں. اس کے بعد الفاظ و معنی کی طرف یعنی آپ معلوم ہو آپ کیا بول رہے ہیں. اس کے بعد آپ یہ احساس اپنے دل کو دیں، اور یہ مستقل آپ کو ہر دن جو ہے دل کو یہ جو ہے تلقین کرنی ہوگی، ہر روز دل کو یہ بتانا ہوگا کہ تم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو، کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو. اس قدر بتانا ہوگا کہ انسان کے دل کے اندر وہ ملکہ آ جائے، انسان کا دل جو ہے مکمل طور پہ اس یقین پہ پہنچ جائے. اب جب یہ انسان کو یہ حاصل ہو جاتا ہے، اس کے بعد اب انسان اس کی بارگاہ میں جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کا پوری طرح سے دل خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. یہ حضور جو ہے یہ پھر اس حضور کے ساتھ جو ہے یعنی اپنے آپ کو پھر ہر جگہ سے غافل سمجھتا ہے، ہر چیز سے اس کے اندر غفلت ہوتی ہے. وہ پوری طرح مکمل طور پہ اس کی توجہ جو ہے مرکوز ہوتی ہے اور کنسنٹریٹ ہوتی ہے صرف اس خدا کی طرف. اب رہی بات اس کو حاصل انسان کیسے کرے؟ کیا کہ ایک راستہ تو یہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سب سے مثلا ابتدائی راستہ یہ ہے نماز میں الفاظ و مثال کے طور پہ فرض کیجئے مفاہیم کی طرف توجہ، پھر اس کے بعد اللہ کی عظمت کا لحاظ. اور دیکھیے اس کے مثلا دو طرح کے اس کے راستے ہیں آپ کے اوور آل میں عرض کروں. ایک راستہ تو اندرونی راستہ ہے جس کا تعلق انسان کے اندر سے، انسان کے ذہن سے، انسان کے قلب سے، انسان کی فکر سے، انسان کے سوچ سے. اور ایک راستہ بیرونی راستہ ہے. میں پہلے چند اندرونی راستے کے آپ کو خدمت میں عرض کروں، مصادیق آپ کی خدمت میں بتا دیں، پھر انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو بیرونی راستے کی طرف بھی ہم اشارہ کریں گے. اندرونی راستے میں سب سے پہلے جو 12 جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ یہ کہ اللہ کی معرفت اور اس کی عظمت کا لحاظ. انسان اللہ صحیح کی عظمت کا اگر لحاظ کرے گا، ٹھیک ہے. عظم القرآن مولا کائنات جو ہے نہج البلاغہ میں خطبہ متقین میں ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ عظم الخالق فی اعینہم فصغر ما دونہ. یہ ہمارے جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کی عظمت کا ان کی کیفیت یہ ہے کہ عظم الخالق فی اعینہم فصغر ما دون ذلک،
کہ ان کی نگاہوں کے سامنے خالق کائنات اتنا عظیم ہے کہ اس کے آگے وہ ہر ایک کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ خطبہ متقین 114 نمبر خطبہ ہے مولا کائنات کا، خطبہ حمام بھی اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک چیز اور میں عرض کرتا ہوں، یہ اگر انسان کے ذہن میں آ جائے، اللہ کی عظمت کا لحاظ اگر انسان کے اندر آ جائے، تو پھر نماز ہی نہیں بلکہ ہر جگہ جو ہے وہ اس کی زندگی کے ہر میدان میں اور ہر محاذ میں جو ہے وہ اس کے اندر یہ کیفیت رہے گی کہ پھر وہ کسی کو خدا کے مقابل میں کسی کو پھر کچھ سمجھے گا نہیں، کسی کا خوف، کسی کا ڈر، کسی کا ہراس اس کے دل میں نہیں رہے گا۔ آپ دیکھیں میں پھر وہی بارہا مثال آتی ہے، امام خمینی کی آپ مثال دیکھیں، امام خمینی نے شاہ جیسے جارح جو ہے وہ ظالم حاکم کے سامنے جب قیام کیا تو آپ دیکھیں کتنی ہمت کے ساتھ ایک ضعیف العمر انسان نے، کتنی شجاعت کے ساتھ جو ہے ایک ضعیف العمر انسان نے جو ہے اس باطل کے خلاف جو ہے قیام کیا کہ جس نے اس باطل کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا، شکست پہ مجبور کر دیا۔ یا آج دنیا کے بڑے بڑے جو شیاطین ہیں، آپ ان کی طرف دیکھ لیجئے، وہ کتنا ڈراتے ہیں، کتنا دھمکاتے ہیں، ان کے پاس اسلحہ، ان کے پاس طاقت، ان کے پاس پیسہ، ان کے پاس سیاست، ان کے پاس کرسی، ان کے پاس ان کے کارندے، ان کے پاس ان کے آگے جی حضوری کرنے والے جو ہے وہ مثلا دنیا کے عالمی سیاستدان، یہ سب کچھ ہے۔ انہوں نے کیا کچھ نہ کر لیا جو ہے وہ مثلا علی والوں کو ڈرانے کے لیے، کیا کچھ نہ کر لیا اہل بیت کے چاہنے والوں کو کمزور کرنے کے لیے، لیکن جو ہے وہ عظم الخالق فی اعینہم، لیکن خالق جو ہے ان کی نگاہ میں، جس انسان کی نگاہ میں اللہ عظیم ہو تو پھر وہ ان بندوں سے جو ہے وہ تھوڑی ڈرتا ہے، بندوں سے تھوڑی گھبراتا ہے، پھر نہ گھبراہٹ ہوتی اس کے دل میں، نہ خوف ہوتا ہے۔ امام خمینی کا جملہ بڑا اچھا تھا اس ایک ملک کے بارے میں کہ ہیچ غلطی نمی تواند بکنت، میں اس ملک کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں بہرحال آپ کے چینل کے اپنے اسٹریٹجی کے اعتبار سے، تو ہیچ غلطی نمی تواند بکنت، یعنی دنیا کا جتنا بھی بڑا شیطان ہو وہ کچھ نہیں کر سکتا، ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ خود یہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے۔ آپ دیکھیں تبس کا، آپ دیکھیں اللہ کی عظمت اور اللہ کی عظمت کو درک کرنے کا اثر، تبس کا واقعہ جو ہے وہ تاریخ میں ایران کے انقلاب اور یعنی بشری تاریخ میں نبیوں اور انبیاء اور معصومین علیہ السلام کے سلسلے کے بعد ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ ان کے کیلکولیشنز اور ان کے محاسبات کے مطابق جو ہے نہ کوئی طوفان تھا، نہ کوئی سینڈ اسٹارم تھا، نہ کوئی بارش، نہ کوئی کچھ نہ تھا، ان کے چاپرز جو ہے جی واقع تبس جو ہے ان کے چاپرز تیار تھے کہ وہ مثال کے طور پہ فرض کیے تہران کے پارلیمنٹ کو وہ اڑائیں گے، اور مثلا ایک دم ان کے ٹارگٹس مشخص تھے کہ بڑے بڑے شہروں میں مثلا تباہی مچانے کے لیے۔ لیکن آپ دیکھیں ساری یعنی جب یعنی یہ بڑی طاقتیں جو ہیں وہ جغرافیکلی اور جیو پولیٹیکلی بھی جو ہے وہ انوائرمنٹ کو اسٹڈی کرتی ہیں، تب کوئی اپنا جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کوئی پلان، کوئی مشن جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرتی ہیں۔ تو ساری اسٹڈی ہو چکی تھی، جیسی چاپرز اڑے وہ آپس میں ٹکرا گئے، ایسی دہشت دلوں میں جو ہے وہ اچھا اس سے پہلے آپ نے آ کر سرکاری ٹی وی کے اوپر کوئی کلام خدا پڑھنے کی طرف لوگوں کو رغبت بھی دی ایک دن جی شاید ہاں بالکل آپ دیکھیں تو یہ کیا ہے، یعنی یہ عظم الخالق فی اعینہم فصغر ما دون ذلک، خالق ان کے نزدیک میں اتنا عظیم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سب ان کے نزدیک چھوٹے ہوتے ہیں۔ اچھا اللہ کے نزدیک جو ہے وہ اللہ ان کی نگاہوں میں عظیم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اب صرف سب ان کی طاقت ہوتی ہے، پھر خدا بھی ان کی طرف توجہ کرتا ہے، یعنی تم میری طرف توجہ کرو، اذکرونی اذکرکم، ہم تمہارا ذکر کریں گے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کریں اللہ کی جو ہے وہ جو اندرونی راستہ ہے عشق و محبت اپنے اندر لانے کا، وہ کیا ہے؟ اندرونی راستہ، سب سے پہلا راستہ اللہ کی عظمت کا، اس کی قدرت کا، اس کی طاقت کا۔ قرآن مجید کی عجیب بعض مثالیں ہیں، بعض منافقین جو ہے وہ یا بعض دشمن آ کے رسول خدا کہتے تھے، انبیاء سے کہتے تھے کہ کیا تمہارا خدا یہ کر سکتا ہے؟ کیا یہ مثال کے طور پہ تم کو یہ بچا سکتا ہے؟ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، قرآن کی بات آئے تھے سورہ آل عمران کی دیکھیں آپ، سورہ نساء کی، سورہ مائدہ کی آپ دیکھیں، سورہ انعام کی دیکھیں، جا بجا جو ہے وہ منافقین یا کفار و مشرکین کی جب قرآن نے گفتگو کی تو وہاں یہ کہا ان کا سوال، ٹھیک ہے، کہ مثلا کیا تمہارا خدا جو ہے وہ یہ کر سکتا ہے، کیا تمہارا خدا یہ کر سکتا ہے؟ جناب ابراہیم سے جو ہے وہ کیا نام، جناب ابراہیم سے مناظرہ وہاں دیکھ لے، تو جا بجا جو ہے تو جو لوگ جو ہیں وہ مثال کے طور پہ خدا کی عظمت کے قائل نہیں ہیں، وہ اس کی قدرت کو، اس کی طاقت کو، اس کی وسعت کو بھی نہیں سمجھتے ہیں۔
انسان جب اللہ کی عظمت کو درک کرے اور سمجھے تو اللہ کی عظمت کو درک کرنے کا اور سمجھنے کا مطلب یہ کہ اس کی عظمت کو محسوس کرے اپنے وجود میں، اس کی خلاقیت کو. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آپ اس آیت کو انسان نماز جب پڑھے تو اپنے ذہن میں اس کے مفہوم کو رکھے کہ میں اس پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا ہوں کہ جس نے مجھے بہترین خلقت عطا کی ہے، یعنی اس نے جو میری مثال بنائی ہے، ایسی کائنات نے اب جو مجھے بنا دیا ہے، جو انسان کو بنا دیا ہے، اب اس سے بہتر ہو نہیں سکتا تھا جو اس نے مجھے عطا کر دیا. یہ احساس عظمت، یہ احساس عظمت جو ہے وہ انسان کے وجود میں جو ہے وہ شوق لے کر آئے گا کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں. کیسے آپ نے دیکھا ہوگا مثلا، اب میں مادی مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، ان کجا وہ آن کجا، کوئی تشابیہ نہیں، کوئی تشبیہ نہیں ہے، لیکن میں ان لوگوں کے لیے مثال دینا چاہتا ہوں کہ جو بہذا اس سطح سے بھی سوچ سکتے ہیں تاکہ وہ بھی سمجھ سکیں. بہت سے لوگ مثال کے طور پہ یعنی ایک نمایاں شخصیت ہے، مشہور شخصیات ہیں، تو اب وہ مشہور شخصیات سے ملنے کا شوق ہوتا ہے انسان کو، اس کے ساتھ مثال کے طور پہ سیلفی لینے کا شوق ہوتا ہے، اس کے ساتھ تھوڑا لمحہ چند لمحے کچھ وقت بتانے کا بتانے شوق کا ہے. شوق ہوتا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس کے لیے اپنے ذہن میں ایک بڑی تصویر بنا رکھی ہے کہ ہی از اے بگ مین، ہی از اے بگ پرسن، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ہی از اے جائنٹ پرسن. یہ جو تصویر اپنے ذہن میں اپنے تیار رکھ کر رکھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ تصویر سبب ہوتی ہے کہ اس کے سامنے، اس کے پاس جانے کا شوق ہوتا ہے، اس سے ملنے کا شوق ہوتا ہے، اس سے ہاتھ ملانے کا شوق ہوتا ہے، اس کے ساتھ سیلفی لینے کا شوق ہوتا ہے. تو یہ شوق کس وقت آتا ہے؟ جب عظمت کا انسان کو احساس ہوگا. انسان کو عظمت کا اگر احساس نہیں ہوگا تو کبھی انسان کو نہیں ہوگا، لذت، وہ اشتیاق نہیں آئے گا، وہ انسان جو ہے وہ ڈسپریشن انسان کے اندر نہیں آئے گا، وہ ولہ جس کو کہتے ہیں نا، والہانہ محبت. کیسے اچھا، انسان اس جو کی ہے، مزید حضور قلب کے مزید مقدمات کی طرف تھوڑی سی روشنی اور ڈالیے گا. یہ جی بہت ہاں بالکل آپ امپورٹنٹ کی خدمت میں لے کر آ رہے ہیں. تو ایک مقدمہ کیا ہے؟ عظمت خدا کا لحاظ کرنا، ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا راستہ آپ کے یعنی اپنے کردار کو، اپنے عمل کو گناہوں اور آلودگی سے پاک کرنا. میں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ روایت ہے، یہ مشہور روایت ہے، اللہ ہم کو محفوظ رکھے. روایت کیا کہتی ہے کہ جب کوئی بندہ جو ہے گناہ کرتا ہے تو اس کی حدثت فی قلبہ نقطۃ سودا، تو اس کے دل کے اوپر جو ہے ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے. یہ نقطہ وہ ڈاٹ والا، پین والا نہیں ہے، یعنی مثلا کیونکہ قلب جو ہے مثال کے طور پہ ایسا تو ایک وائٹ پیپر ہو اس پہ ہم ڈاٹ لگا دیں، نہیں، بلکہ قلب کی فضا جو ہے اس میں آلودگی سی آ جاتی ہے، گناہ اپنا نقش چھوڑ جاتا ہے، گناہ مثال کے طور پہ اپنا اثر چھوڑ جاتا ہے. کیسے؟ فرض کیجیے ہم کوئی امیج دیکھ لیں تو پھر وہ امیج ہمارے ذہن میں آنے لگتی ہے، بار بار کوئی مووی دیکھ لیں تو مووی جو ہے ہمارے ذہن میں گھومنے لگتی ہے، کوئی مثال کے طور پہ کوئی تصویر یا کوئی منظر دیکھ لیں تو وہ منظر ہمارے ذہن میں آنے لگتا ہے. تو یہی حال ہے گناہ جب انسان کرتا ہے تو وہ گناہ جو ہے اس کا منظر انسان کے دل پہ بیٹھ جاتا ہے. یہ دل پہ بیٹھنا سیاہ نقطے کی طرح ہوتا ہے، اور یہ نقطہ جس قدر انسان گناہ کرتا رہتا ہے، یہ جو ہے وہ تصویر، یہ امیجز جو ہیں وہ انسان کے دل کو کیپچر کرتی رہتی ہیں. اور یہی امیجز جو ہیں وہ سبب بنتی ہیں کہ انسان کا پورا دل جو ہے وہ کیپچر ہو جائے اور اس پہ قبضہ ہو جائے. پھر انسان جو ہے اس کو پھر توجہ ہی نہیں ہوتی، اس کو لذت نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے. پھر انسان خدا کا انکار کرنے لگتا ہے. قرآن کی وہ آیت جو ہے وہ اسی مفہوم میں، ثم یعنی کان جو حلاوت، عاقبۃ. جس کو حلاوت کہتے ہیں، اس سے محروم ہو جاتا ہے فوراً. جی میں ابھی عرض کرتا ہوں، قرآن کی آیت کے بعد کر دیں گے. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ. وہ لوگ کہ جنہوں نے گناہ کیا، ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی مستقل گناہ جو ہے ان کے قلب کو، ان کے دل کو، ان کے نفس کو، ان کے وجود کو کیپچر کرتے رہتے ہیں، اپنے قبضے میں لیتے رہتے ہیں. اب وہ قبضے میں لینے کے بعد اس پہ اس قدر سایہ ہو جاتا ہے گناہ کا کہ پھر اب وہ خدا کا انکار کرنے لگتے ہیں. خدا کی میں آپ دیکھیے تاریخی مثال دے رہا ہوں، میں ابھی نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، بہرحال تاریخ جانتی ہے، سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے. بہت سے منافق ایسے تھے، بہت سے یا لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری وقت میں رسول کے فرمان کو ریجیکٹ کیا. آپ دیکھیے یہ ریجیکٹ کرنے کا مطلب کیا؟ یا رسول پہ علیہ باللہ تہمت لگا دی. وہ اب کاغذ و دیکھیے، قلم و کرتاس، ہاں مثال کے طور پہ آپ دیکھیے مولا کائنات بھی تھے وہاں، اور بھی دیگر صحابی
بھی تھے، جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب ایسی شخصیتیں بھی تھی، اور کسی اور رسول خدا کو اس نگاہ سے دیکھا، ان کے علیہ باللہ بیماری جو ہے وہ اثر کر رہی رسول خدا نہیں، وہ ان کو جنگ احد کے بعد جو ہے اللہ نے محمد صرف اللہ کے رسول ہیں، وہ بیماری میں ہوں، صحت یاب ہوں، زندہ ہوں، اس دنیا سے پردہ پوشی اختیار کر لیں، جس حال میں بھی ہوں، ٹھیک ہے، ان کو اللہ یاد تھی، لیکن بہت سے لوگ جو ہے وہ آئے رسول خدا کو انہوں نے اذیت کی، کہا علیہ باللہ ان الرجل لا یہجر، کہ اب یہ علیہ باللہ یہ مرد تو ہذیان کیا ہے، یعنی کیا کہنے کا مقصد یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ یہ دیکھیں، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جب انسان جو ہے زبان پہ کوئی بات اس وقت لے کر آتا ہے کہ جب اس کی سیاہ ہو جائے، جب اس کے کسی اور کا قبضہ ہو جائے، بہت امپورٹنٹ ہے، انسان پھر رسول بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہوتا، رسول کی بھی توہین کرنے لگتا ہے، تو ان لوگوں نے بھی آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بات کہی، تو ان کے دل سیاہ ہو چکے تھے گناہوں سے۔ اچھا، جب انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل پہ گناہ جو ہے یا برائیاں جو ہے اپنا قبضہ کرنے لگتی ہیں، تو پھر انسان کو سب سے ہے اس سے نماز شب چھوٹتی ہے۔ نماز شب اگر کوئی پڑھتا ہے اور گناہ کی طرف ابتدائی میں ہو جاتا ہے کہ جیسے دل پہ شب سے محروم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کی خدمت یا اس دوسرا اثر کیا ہوتا ہے، دعا کی لذت ختم ہو جاتی ہے، یعنی ایک ہوتا ہے نا، مثلا دعا کا مطلب یہ، آپ دیکھیے جب آپ مثلا دعائے توسل کی میں بات کروں، تمام حضرات جو ہے وہ فرض کیجیے کل منگل کا دن گزرا، بہت سے لوگ آپ دعائے توسل میں کیا کہتے ہیں، قاسم یا رسول اللہ، ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں آپ سے کہوں علی بھائی، خطاب کر کے آپ کو کہوں، آپ مجھ سے مولانا مرزا عسکری، تو جب آپ مجھ سے خطاب کر رہے ہیں تو آپ پوری طرح میری طرف دیکھ رہے ہیں، پوری طرح میری طرف پورے وجود سے ہم سے بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ پورے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ ہم دعائے توسل میں کہتے ہیں یا ابو القاسم انا جنا وتوسلنا واستشفعنا وتوسلنا بك الى اللہ، اے رسول اللہ، یعنی ہم گفتگو کر رہے ہیں رسول خدا سے، یا مثال کے طور پہ شہزادی زہرا سلام اللہ علیہ سے، ٹھیک ہے نا، براہ راست گفتگو کر رہے ہیں، یا مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، یا امیر المومنین وجهنا واستشفعنا وتوسلنا الى اللہ وقدمناک بین حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ، یہ جو ہم کہتے ہیں یعنی ہم براہ راست گفتگو کرتے ہیں، خوب براہ راست جب گفتگو کرتے ہیں، جب گفتگو کے دوران انسان کو پورے وجود سے یہ محسوس بھی کرنا چاہیے، میں بات کر رہا ہوں، مولا کائنات میرے سامنے ہے، رسول خدا میرے سامنے ہے، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے حضور میں ہوں، میں کے حضور میں، یعنی پھر صحابی کا احساس نہ کرے، اب انسان فاصلے کا احساس نہ کرے، اب انسان یہ احساس نہ کرے پتہ نہیں میں تو صرف آنکھ بند کر کے دعا کر رہا ہوں، مان کر بات پہنچ گئی کہ نہیں پہنچ گئی، نہیں، خوب یہ احساس کب ہوتا ہے انسان، ہمیں توفیق عطا کریں، یہ باتیں صرف نہ رہے، میرے دل پہ بھی اثر انداز ہو، ٹھیک ہے، یہ کب ہوتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان جو ہے اس کا دل پاک ہو، لذت کو محسوس کرتا ہے، گفتگو کی لذت کو، مناجات کی لذت کو محسوس کرتا ہے، دعائے کمیل کی لذت کو محسوس کرے گا، نماز کے بعد فرض کیجیے چھوٹی چھوٹی دعائیں جو ہاتھ بلند کر کے اللہ سے مانگتا ہے اس کی لذت کو محسوس کرے گا، تو گناہ جو ہے وہ ایک تو نماز شب کی توفیق انسان سے چھین لیتا ہے، دوسری چیز جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، ابھی آئندہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، تو ابھی پہلے میں اس کو دوسرے انداز سے، تقویٰ پرہیزگاری کے سلسلے میں ہماری گفتگو تھی، تو تقویٰ انسان جو ہے جب پرہیزگاری رکھتا ہے، اپنے دل کو نقطوں سے، گناہوں کی آلودگی سے محفوظ رکھتا ہے، تو اس کے وجود حضور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں محسوس کرتا ہے۔ قرآن کی سورہ انفال کی آیت ہے، کیا ہے؟ فرقان کا لفظ ہے، فرقان کسے کہتے ہیں؟ فرقان کہتے ہیں صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت، فرقان، حق کو پہچاننے کی صلاحیت اور باطل کو پہچاننے کی، ٹھیک ہے نا، اور حق کو سمجھنے اور صلاحیت، ٹھیک ہے، حضور قلب کیسے آئے گا؟ قرآن ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، سورہ انفال کی آیت 29 ہے، ٹھیک ہے، کہ تم اگر اللہ کا تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرو، یعنی کیا کرو، یعنی اپنے دل پہ سیاہ نقطہ چھانے، تم اگر گناہوں سے پرہیز کرو، ٹھیک ہے،
تو یجعل لکم فرقان، تو وہ تمہارے لیے فرقان عطا کرے گا اور تمہارے لیے جو ہے وہ کیا نام ہے حق و باطل کو پہچان صلاحیت عطا کرے گا، تمہارے لیے جو ہے وہ حق کی شناخت کی توفیق تمہیں عطا کرے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ دوسرا راستہ جو انسان کی زندگی میں ہے کہ کیا نام ہے تقوی و پرہیزگاری، تقوی و پرہیزگاری کے ذریعے انسان جو ہے اپنے وجود میں حضور قلب لا سکتا ہے۔ یہ تو یعنی اندرونی اعتبار سے، یعنی انسان کے اندر کا جو راستہ ہے، یعنی اس کو خود انسان کو اپنے اندر ایک تو عظمت خدا کا احساس اور پھر اس کے کیا نام اس سے گناہوں سے دوری۔ اچھا، اب دوسرا راستہ، دوسری چیز جو بیرونی ہے، کبھی کبھی انوائرمنٹ، کبھی کبھی ماحول، کبھی کبھی فضا، یہ بھی مؤثر ہوتی ہے، یہ بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ بیرونی راستہ مثال کے طور پہ انسان کس جگہ نماز پڑھ رہا، آپ دیکھیں مثلا عبادت کے لیے اکثر کہا جاتا ہے، روایت میں بھی فرض کیجیے یا احکام میں بھی ہے کہ جہاں شیشہ سامنے ہو وہاں نماز نہ پڑھو، ٹھیک ہے، یا ہر وہ چیز کہ جو ہے انسان کھڑا ہو کے نماز پڑھنا حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، ٹھیک ہے، ہر وہ چیز کہ جو انسان کے ذہن کو اللہ کی طرف سے منصرف کر دے عبادت میں بھی یا ڈسٹربنس کا سبب بنے، تو انسٹرکشن یہ کہ اس کو انسان جو ہے فرض کیجئے آپ کی خدمت میں عرض کریں اس کو انجام نہ دے۔ یا طور پہ مکان میں احکام فقہ میں ہے کہ نماز گزار کا مکان جو ہے اس کے لیے سکون میں ہونا ضروری ہے، استقرار ضروری ہے۔ میں نماز پڑھیں ہم رکوع کریں، اللہ کہتا ہے کہ نہیں، استقرار کی حالت میں جو ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ واجبات نماز میں ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی انسان رکوع، واجبات ذکر اور کیا نام ہے قیام قعود میں کہ انسان ہلتا نہ رہے نماز کی حالت میں، انسان کو مستقر استقرار میں ہونا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ اگر ایسی جگہ کہ جہاں مثال کے طور پہ ہل رہا ہے انسان اور فرض کیجئے کیا نام ہے اس کے اندر موومنٹ اور حرکت پائی جاتی ہے تو اس کی توجہ مرکوز نہیں ہو پائے گی، اس کی توجہ، یا فرض کیجئے ایسی جگہ کہ جہاں مثلا عبادت گاہوں میں مسجدوں میں کہا گیا سکون، خذوا زینکم عند کل مسجد، قرآن کی آیت ہے کہ جب مسجد میں جاؤ تو کیا نام ہے اپنے آپ کو آراستہ کر کے، اپنے آپ کو سجا کے، اپنے آپ کو جو ہے وہ خوبصورت بنا کے، عطر لگا کے جاؤ، اچھے لباس پہن کے جاؤ، کیا یعنی ایسا انوائرمنٹ ہو بندگی کا کہ وہ انوائرمنٹ انسان کی، حتیٰ یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے فرض کیجئے اپنے پیر ویر صاف کر کے جائے، گندگی کے ساتھ نہ جائے، یا مسجد میں اگر جا رہا دوسرے مومنین کے لیے مثلا اگر لباس سے بدبو آ رہی ہے تو وہ اپنے لباس کو چینج کر کے جائے تاکہ دوسرے مومنین کے لیے اذیت کا سبب نہ بنے۔ ایک تو ظاہری اذیت، دوسری یہ کہ انسان کا ذہن جو ہے وہ منصرف ہوتا ہے، انسان کا ذہن اس پاتا ہے کہ جس انوائرمنٹ پہ انسان کو عبادت کرنی چاہیے۔ تو عبادت کے لیے کیا ہے عزیزو، عبادت کے لیے آپ دیکھیں راضی اس کی طرف توجہ کریں کہ انسان کا مکان جو ہے وہ بہت جو ہے مناسب ہونا چاہیے کہ جس جگہ وہ پڑ رہا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جیسے مثلا انسان جب حرم میں یا خانہ کعبہ میں پہنچتا ہے، جب مسجد میں پہنچتا ہے تو اس کی مثلا کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، لیکن اپنے گھر میں جب رہتا ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیا نام ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ نہیں ہم دور سے بھی زیارت کر لیں گے، یا مثلا مجلسوں میں آپ دیکھ لیں مکان میں پریزنس جو ہے اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ فرض کیجیے آپ کے گھر کے بغل میں حسینیہ میں مجلس ہو رہی ہے، لائیو براڈ کاسٹنگ ہو رہی ہے، اکثر لوگ اب یہ کرنے لگے ہیں۔ جو کووڈ کے بعد کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کے پاس جو ہے وہ مثال کے طور پہ زیادہ خطبہ کو سننے کی جو ہے وہ ان کو فرصت حاصل ہو گئی کہ اب گھر بیٹھ کے سننے کے لوگ عادی ہو گئے۔ نہیں، جو فیس ٹو فیس کانٹیکٹ کا جو اثر ہوتا ہے، آپ کے گھر کے بغل میں یا آپ کے سینٹر، آپ کے آس پاس جو سینٹر حسینیہ ہے، آپ وہاں جائیں، خود آپ کا پریزنس جو ہے وہاں فزیکل پریزنس جو ہے وہ آپ میں ایک روحانیت کو کیفیت ایجاد کرے گا۔ جب آپ مثال کے طور پہ فرض کیجیے 100 لوگ، ہزاروں لوگوں کے ساتھ، 500 10,000 لوگوں کے ساتھ جب آپ ان کے ساتھ رہیں گے تو لوگوں کا ساتھ ہونا بھی جو ہے وہ ایک روحانیت کے ایجاد کا سبب ہوتا ہے انسان کے اندر۔ تو مکان جاتے ہیں، ہم امام حسین علیہ السلام کی شب جمعہ بھی زیارت کرتے ہیں، ہم امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں جا کے بھی زیارت کرتے ہیں، ہم امام حسین علیہ السلام کی جو ہے مولا کائنات علیہ السلام کی، یا امام کیا نام ہے امام کاظم علیہ السلام کی اپنے گھر سے بھی زیارت کرتے ہیں، امام رضا علیہ السلام کی مسجد امام بارگاہوں میں بھی زیارت کرتے ہیں، ہم حرم میں جا کے بھی زیارت کرتے ہیں۔ لیکن حرم میں جا کے پھر انسان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، حرم میں جا کے ایک انسان دوسری فضا میں ہوتا ہے، انسان ہر چیز سے خود کو منقطع محسوس کرتا ہے، اس کا سارا تمرکز ہوتا ہے۔ تو کیا کہنے کا مقصد ہے کہ جہاں انسان عبادت کر رہا ہے، حضور قلب لانے کے لیے انسان کی عبادت کی جگہ ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے، کون سی جگہ کو انتخاب کر رہا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد فرض کیجئے
اللہ کی عبادت کے لیے زمان وقت بھی بہت امپورٹنٹ ہے. انسان جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کس وقت جو ہے وہ کیا نام ہے اپنے حضور، وہ وقت انسان کے حضور کے لیے مؤثر ہوتا ہے. فرض کیجئے ایک انسان کو کہیں جلدی میں جانا ہے، اب وہ جلدی اگر ہو تو پھر یعنی نماز کے آس پاس اگر دوسرے اس نے جو ہے کمٹمنٹس کر رکھے ہیں اور اس کو ان کمٹمنٹس کو بھی جلدی پورا کرنا ہے تو پھر وہاں وہ حضور کی کیفیت نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ انسان نے آلریڈی اپنے ذہن کو پہلے سے کہیں مشغول کر رکھا ہے. پہلے سے کہیں انسان اپنے ذہن کو سب سے پہلے جس وقت اس نے اللہ کی بندگی کے لیے مخصوص کیا اس وقت اس کو اپنے ذہن کو مکمل طور پہ خالی کرنا ہوگا. کسی بھی کام میں یہی ہوتا ہے، آپ جس کام کو جس وقت انجام دے رہے ہیں اس وقت آپ کو اسی کام کو انجام دینا ہے. اگر آپ کسی دوسرے کمٹمنٹس کو فلفل کرنا چاہیں گے تو اس وہ نہیں ہو کام پائے کو گی. اجرت کے ساتھ انجام دیں گے تو وہ اچھا، کام جو ہے حضور قلب کے جو راستے ہیں، اس کے جو مقدمات ہیں، اس کا جو راستہ ہے، اس کی جو تاریخ ہے، اس میں رکاوٹیں ان کی وہ کون سی ہیں، اس کی نشاندہی کریں، ان کو ہٹائیں کیسے، ان کو کیسے عبور دیکھیے کریں آپ اس سب سے پہلی رکاوٹ ہے غفلت. سے. سب سے پہلی رکاوٹ یعنی انسان جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے نا، میں نے 2 دن پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا، ما قدر اللہ حق قدر، جو اللہ کی عظمت اور اس کی شان ہونی چاہیے لوگوں نے اس کی قدر کی نہیں، وہ اس کا لحاظ ہی نہیں کیا. خدا کی نعمتوں سے غافل ہے انسان، مثال کے طور پر اس کی عظمت سے غافل ہے، اس کے لطف اور اس کے احسان سے غافل ہے، اس کے کرم سے غافل ہے. اپنی زندگی میں سب سے پہلی چیز دیکھیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں بہنوں، جو بھی سن رہا ہے جہاں بھی جس وقت بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ کی خدمت میں عرض کریں سب سے پہلے اپنی زندگی میں یہ میں اپنے آپ کو خطاب بھی کر رہا ہوں کہ ہم اللہ کے فیورز کو محسوس کریں، اللہ کے احسانات کو اپنی زندگی میں ہم محسوس کریں. محسوس یہ کریں. سب سے پہلا، جب یہی اللہ کے فیورز کو انسان جب اس سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے اس کا دل بھی حاضر نہیں ہوتا، اس کے دل میں حضور نہیں آتا. انسان جو ہے وہ مثلا وہ جو مغرور ہوتا ہے، غرور کرتا ہے، وہ غرور اس لیے کر رہا ہے کہ اس نے اللہ کے فیورز کو بھلا دیا. وہ انسان جو مثال کے طور پہ فرض کیجئے گھمنڈ کر رہا ہے، وہ اس لیے گھمنڈ کر رہا ہے اس نے اللہ کے فیورز کو بھلا دیا. وہ جو دوسرے پہ ستم کر رہا ہے اس نے اللہ کے فیورز کو بھلا دیا. وہ جو دوسرے سے بدتمیزی کر رہا، بد کلامی کر رہا، اس نے اللہ کے فیورز کو بھلا دیا. وہ جو مثال کے طور پہ فرض کیجئے اپنے جو فرائض و واجبات ادا نہیں کرتا ہے اس نے اللہ کے فیورز کو بھلا دیا. اللہ کے فیور سے وہ غافل ہے. جب تک انسان اللہ کے فیورز کو فیل نہیں کرے گا، یعنی یو ہیو ٹو فیل اٹ. آپ یہ نہیں کہ جسٹ یو ہیو ٹو ریمبر، نہیں، جسٹ یو ہیو ٹو ریکال، نہیں، آپ اس کو فیل کریں. خالی ریمبر کرنے سے، خالی اس کو ریکال کرنے سے کافی نہیں ہے. یو ہیو ٹو فیل دا فیورز. وہ جب تک آپ کے وجود میں نہیں آئے گا، جب تک آپ جو ہے مثال کے طور پہ کیا نام ہے اپنے آپ میں اپنی ہر سانس میں آپ اس کے فیورز کو جب تک فیل نہیں کریں گے تب تک آپ کا ذہن اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. کہ ہو ایم آئی، آپ دیکھیں مولا کائنات میں مناجات میں ایک عجیب جملہ کہ میں کون اور تو کون. عجیب جملہ، انا ومن انت. ٹھیک ہے، یعنی یہ عجیب جملہ ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں. یہ کا انسان جب اپنے فیورز کو محسوس، یعنی اللہ کے فیورز کو اپنی زندگی میں، اس کے احسانات کو اور اس کی نعمتوں کو اپنی زندگی میں جب محسوس کرے گا تب اس کو احساس آئے گا ارے میں کون ہوں، Who am I؟ ومن انت، اور تو کون ہے خدایا، میں کون ہوں، میں میرے جیسا آدمی، تجھ جیسے میرے جیسا آدمی، تجھ جیسی عظیم ذات سے غفلان. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے انسان سب سے رکاوٹ جو ہے انسان کی زندگی میں آپ کی خدمت میں عرض کریں حضور قلب کے لیے، وہ یہ کہ انسان غفلت کا شکار ہے. انسان کو معلوم ہی نہیں ہے. آپ وہ مولا کائنات کو وہ جملہ ہے نا کہ من عرف نفسه فقد عرف ربه، یا من عرف نفسه فقد عرف ربه، کہ جو اپنے آپ کو پہچان لے ٹھیک ہے تو اپنے پروردگار کو پہچان لے گا. یعنی اپنے آپ کو محسوس تو کر لے، میں ہو ایم آئی، وٹ ایم آئی. ٹھیک ہے، امام کاظم علیہ السلام کبھی میں نے شاید عرض کیا ہو، نہیں معلوم نہیں مجھے، کہ کیا وضع سے فی اربعین، کہ لوگوں دنیا میں جتنا بھی سائنس جتنا بھی وہ اس کو گھما پھرا کے 4 چیزوں میں اس کا خلاصہ کیا جا سکتا ہے. 4 چیزوں میں ہم ان کو ہم جو ہے وہ ان کو ہم جو ہم خلاصہ لے سکتے ہیں. 4 جملوں میں ہم
جو ہے اس کو سمیٹ سکتا. پہلی پہچان ان تعرف ما صنع بک، جس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. سب سے پہلے اپنے رب کو پہچانو. دوسری چیز یہ پہچانو کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، یعنی نو دا فیورز. ٹھیک ہے، یہ دوسری چیز. وان تعرف ما اراد منک، then know that wants you، تم سے کیا چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا، what he expect from you، وہ آپ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے، یہ امپورٹنٹ. جب اس کے فیورز کو محسوس کرے گا، پھر فیورز کے بعد سیکنڈ اسٹیپ ہے کہ انسان یہ پہچانے بھائی اتنا فیور کرنے والا کیوں یہ سب ہمارے ساتھ کر رہا ہے. آپ کے ساتھ کوئی آئے دن بدن آپ کو ہر روز جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایک فیور کرے، آپ کے دروازے پہ آپ کو گفٹ دے دے. آپ مثال کے طور پہ آپ گھر سے جب نکلنے والے ہو تو آپ کو آ کے گریٹ کرے، آپ سے ہائی ہیلو کرے، آپ سے پوچھے، پھر آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے نا کہ why this person is asking, why is different to me. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں جو خیال آتا ہے کیوں ایسا کر رہا ہے، what he wants کر رہا ہے مجھ سے. ٹھیک ہے، یہ احساس انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، امام صرف احساس کی طرف آ رہا ہے کہ بھئی وہ خدا کی جس نے تمہارے اوپر اتنے فیورز اور فیور ہے، تم جو سکون سے سانس لے رہے ہو، تمہارے سر پہ جو سورج آج نکلا ہے، تمہارے جو ہے سر پہ جو ہے تاریکی میں آسمان اور چاندوں نے جو ہے چاند اور ستاروں نے جو ہے وہ برقرار رکھی ہے، تمہارے ارد گرد جو چل رہی ہے، آکسیجن مل رہا ہے، فیو ملی سیکنڈز کے لیے بھی آکسیجن رکتا نہیں ہے، تم کو جو ہے نیوٹریشن مل رہا ہے، تم کو فوڈز مل رہا ہے، تم کو گیٹنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اس کے بعد جو ہے تم یہ تو جانو، یہ کوشچن تو کرو اپنے آپ سے کہ وائی، کیوں اللہ نے مجھے یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں. ماں، یہ تھرڈ کوشچن ہے تمہارا. کوشچن ہے ما ارادہ من، کیا ہیو ٹو تھنک اٹ، یو ہیو ٹو سرچ دا آنسر فار دس کوشچن. تو یہ انسان کے لیے ٹھیک ہے، اس کا آنسر تلاش ارادہ من. اس کے بعد چوتھا مرحلہ ما یخرجک عن، کہ تمہارے دین سے خارج کر دے. تمہارا خدا جس نے تمہارے ساتھ اتنے فیورز کیے، تمہارا خدا کہ جو کانسٹنٹلی کنٹینیولی تم کو فیورز آ رہا ہے، ایک لمحے بھی وہ تم سے غافل نہیں ہے. ایک لمحے بھی جو ہے کیسے امام مثال کے طور پہ فرض کیجیے بھی ہم سے غافل نہیں، جس طرح خدا غافل نہیں اسی طرح امام زمانہ بھی ہم سے غافل نہیں. ٹھیک ہے، آپ نے صاف صاف کہا انا غیر محملین لذکرکم غیر محملین لامرکم ولا ناسین لذکرکم. یہ امام زمانہ کا جملہ ہے. لٹرلی وی ہیو ٹو فیل دس کہ تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تم کو بھولے ہیں. یعنی تم کو کا مطلب کون جانتے ہیں، گنگوشے میں دور دراز افقانی افریقہ کے جنگلوں میں موجود بھی اگر کوئی شیعہ ہے تو اس کو یہ جملہ خطاب کر امام زمانہ کہ ہم نہیں ہیں، ہم تمہارے کاموں سے ہم غافل نہیں ہیں، ہم تم کو مسلسل ہم یاد کرتے ہیں، تمہارے لیے مسلسل ہم سوچتے ہیں، تمہارے لیے مسلسل ہم تمہاری نجات اور تمہاری بقا کے لیے ہم راستے بنا رہے ہیں، ہم کو فیض پہنچا رہے ہیں. تو یہ فیور کا احساس جو ہے، جب اس احساس سے انسان غفلت کرتا ہے، حضور قلب نہیں آتا، پھر انسان فیل ہی نہیں کر پاتا. پھر انسان یہ پھر آتا ہے ٹکر مار کے چلا جاتا ہے. پھر آتا ہے مثال کے طور پہ فرض کیجئے ایک بار کیا نام ہے، ہزاروں بار اس کی زبان کے ساتھ وہ نہ ہے انسان. جو میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں، بڑی پیاری مثال ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا نام آتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. بعض لوگ سب نے بعض لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں یا لوگ سر پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیا تھا کہ جب انسان کو ایسی ملتا ہے، ہمیں امام زمانہ کا تذکرہ ہوتا تھا تو آپ اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جاتے. یعنی کیا ہے، یعنی اس قدر جو ہے وہ ذکر و یاد ہے کہ انسان ابھی وہ ظاہری طور پہ وہ پیدا بھی نہیں ہوا ہے، وہ انسان ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں. ان کی اولاد میں سے کئی نسلوں کے بعد ہیں، لیکن کیا ہے، ایک اللہ کا بقیہ ہے، ایک اللہ کا لان ہے. اس کو یاد کر کے امام رضا علیہ السلام جو ابھی مولود پیدا نہیں ہوا اس کے لیے خود کو کھڑا ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لو وجدتہ لخدمتہ طیلۃ حیاتی، اگر میں ان کا نا پوری عمر ان کی خدمت کروں. میں گزار یہ کیوں جانتے ہیں آپ، کیوں ہے جانتے ہیں ایسا کیوں، اس کی طرف میں چاہ رہا ہوں توجہ. یہ کیوں ہے، یعنی فیور کا احساس اسے کہتے ہیں.
کیونکہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج ایک عطیہ ہے انسانیت اور بشریت کے لیے. امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے ہیں تو اب بے ساخے لگتے ہیں کہ میں خدمت کروں گا ان کی, یہ اس اللہ کے عطیے کی, اس اللہ کے ذخر اور ذخیرے کی میں خدمت کروں گا. یہ کیا, اسے کہتے ہیں حضور قلب. یعنی انسان چاہے جتنا بھی فاصلہ ہو, تو ایک رکاوٹ کیا ہے حضور قلب کے لیے؟ انسان کا نعمتوں سے غفلت کرنا. یہ سب انسان جب نعمتوں سے غفلت کرے گا, انسان جب نعمتوں سے غافل ہوگا, اس کے احسانات اور فیور سے غافل ہوگا, تو کبھی بھی جو ہے وہ آپ کی خدمت پہ عرض کرے اللہ کے حضور خود کو نہیں پا سکے. یہ پہلا راستہ. دوسرا راستہ جو ہے جو ابھی آپ کی خدمت پہ عرض کیا, تقوی کے لیے. جب انسان گناہ کرتا ہے, گناہ اور جو ہے وہ حضور قلب, یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. انسان گناہ کرے بھی اندر جو ہے وہ توجہ حضور قلب اور جو ہے وہ ذہنی آمادگی اور روحی آمادگی حاصل نہیں ہو سکتی. گناہ ان خدا سے دور کر دیتا ہے. گناہ کو جو ہے وہ, گناہ کا مطلب خدا کی نافرمانی, کسی واجب کو انجام. گناہ کیا کیا ہے؟ ہم لوگ تو اکثر گناہ سمجھتے ہیں جھوٹ, اکثر سمجھتے ہیں گناہ کسی کو مار دینا, اکثر سمجھتے ہیں گناہ نماز نہیں پڑھنا, اکثر سمجھتے ہیں گناہ روزہ نہیں رکھنا. یہ سب تو گناہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا گناہ ہے؟ گناہ میں والدین کے ساتھ صلہ رحم نہ کرنا, اپنی بیوی کی توہین کرنا, اپنے شوہر کی توہین. مثال کے طور پہ تھے جو ہم نے پیسہ وقت پہ نہیں دیا, آئے دن مثلا ٹالنا, ٹھیک ہے. مطل الغنی حرام, ہر وہ چیز کہ جو الہی اور خدا کے انسٹرکشنز کے خلاف ہو وہ گناہ ہے. معاملات میں مثلا اچھا اخلاق نہ ہونا, بد اخلاقی سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا, اپنی زبان سے جو نیش زبان جسے کہتے ہیں, اپنی زبان سے لوگوں کو اذیت پہنچانا, ٹھیک ہے. اپنے رویے سے اذیت پہنچانا, خود کو مثلا کیا نام ہے دوسروں سے برتر سمجھنا, ٹھیک ہے. مثال کے غرور و گھمنڈ کے ساتھ چلنا, اپنے رویہ اچھا نہ رکھنا, یہ ساری چیزیں جو گناہ, یہ ساری چیزیں جو ہیں, ایک انسان آپ نے اکثر دیکھا ہوگا, فرض کیجئے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مسجد میں آتے ہیں دوسروں کو ڈانٹ. جی جی لاسٹ منٹ ہے بسم اللہ. جی بس میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ بہت سے لوگ آتے ہیں, بہت عبادت گزار ہے, نماز شب ہے, لیکن ان کا اخلاق اچھا نہیں. اس شخص کی نماز جو ہے اس کو فائدہ نہیں پہنچا پائے گی, حضور قلب نہیں ہوگا اس کے پاس. میں ایک دم چھوٹی سی سامنے کی ایگزامپل دے رہا ہوں. تو کہنے کا, میں اپنی بات کو کنکلوڈ کروں, کہنے کا مقصد یہ کہ حضور قلب آنے کے لیے جو ہے دو راستہ, ایک اندرونی اور ایک بیرونی راستہ. اندرونی راستہ عظمت خدا کا خیال اور پرہیزگاری. بیرونی راستہ کس جگہ اور کس وقت نماز پڑھ رہا ہے اور عبادت کر رہا ہے, وہ مکان اور زمان بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد رکاوٹیں کیا ہیں؟ رکاوٹیں, سب سے پہلی رکاوٹ خدا سے غفلت, دوسری رکاوٹ گناہ. اور بھی ایگزامپل ہیں اس کے, لیکن ہمارے پاس وقت نہیں. انشاءاللہ آئندہ کبھی وقت رہا تو اس سلسلے میں مزید وضاحت کریں گے. بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ خدایا ہمارے دلوں کو اپنا شوق عطا کرے, اپنا عشق عطا کرے اور اپنی محبت عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ قبلہ, انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم ایلیویٹ ٹی وی کو دیا. ناظرین, آپ سماعت فرما رہے تھے مولانا مرزا عسکری صاحب کو کویت سے, اور ہمارا پروگرام مہمان خدا اپنے اختتام کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ گیا, اور انشاءاللہ زندگی رہی تو کل بھی UK ٹائم سے 5 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.